अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्विंट, बैंगापन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी आँखें जो हैं वो एक वक्त में एक ही जगह पर नहीं देख पाती हैं, यानी हमारी आँखों की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती। जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो हमारी नज़रें उस चीज़ के ऊपर मरकूज़ हो जाती हैं, लेकिन स्क्विंट या बैंगापन एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हमारी दोनों आँखें एक ही वक्त में एक ही तरफ नहीं देख पाती हैं। तो ये जो कंडीशन है बैंगापन की, आज इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो इस मसले को हल करने में हमारी मदद देती हैं। ये मर्ज़ जो है ये दायमी भी हो सकता है और आर्जी भी हो सकता है, और ये किसी उम्र में भी हो सकता है। छोटे बच्चों को भी हो सकता है, जो न्यू बॉर्न हैं उनको भी हो सकता है, पैदाइश के फ़ौरन बाद ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इवन नौजवानों में और बड़ी उम्र के लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जा सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और इसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आँखें किस तरफ मुड़ रही हैं, यानी स्क्विंट जो है वो किस तरह का आ रहा है। वैसे तो इसकी बेसिकली दो टाइप हैं, एक कन्वर्ज है, एक डाइवर्ज है। कन्वर्ज में ये होता है कि आंखें अंदर की तरफ आ जाती हैं, यानी स्क्विंट जो है आपकी एक आंख या दो आंखें जो हैं आपके नाक की तरफ जो है मूव कर जाती हैं। और जो डाइवर्ज कंडीशन है उसमें ये होता है कि आपकी आंखें आउटवर्ड, एक आंख या दोनों आंखें आउटवर्ड यानी नाक की तरफ नहीं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारी डायरेक्शन है उसकी तरफ मूव कर जाती हैं। एनी हाउ इसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आंखें किस तरफ मूव करती हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है हाइपरट्रोपिया। इसमें ये होता है कि आंखें जो हैं ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं, एक आंख भी मूव कर सकती है और दोनों आंखें भी मूव कर सकती हैं। दूसरी इसकी टाइप है हाइपोट्रोपिया। इसमें ये होता है कि आंखें जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं, यानी आपके आंख के डेले जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, और ये दोनों आंखें भी हो सकती हैं, दोनों आई बॉल्स भी हो सकते हैं और एक आई बॉल भी हो सकता है। तीसरी इसकी किस्म है एसोट्रोपिया। ये वो टाइप है जो भी मैंने आपसे जिक्र किया जिसको कन्वर्ज कहते हैं, जिसमें हमारी आंखें या हमारी एक आंख जो है अंदर की तरफ इनवर्ड मूव कर जाती है, यानी नाक की तरफ मूव कर जाती है। चौथी इसकी जो टाइप है वो है एक्सोट्रोपिया। इसमें ये होता है कि हमारी आंखें जो हैं आउटवर्ड मूव करती हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि डाइवर्ज कहते हैं, कि हमारी एक आंख या हमारी दोनों आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। बाहर की तरफ मूव करने से मतलब है कि एक आपका वो इनर कैंथाई बनता है जो नाक के करीब है, और एक आपका वो आउटर कैंथाई बनता है जो आपके नाक की तरफ नहीं है, आपके बाहर की तरफ जाता है। तो उस तरफ जब आंखें मूव करती हैं आपकी एक या दोनों, तो वो जो कंडीशन होती है वो डाइवर्ज कंडीशन कहलाती है। मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है पैदा होता है। आम तौर पर आपकी जो आई मसल्स हैं, यानी कि वो मसल्स जो आपकी आँख को कंट्रोल करते हैं, आपकी आई मूवमेंट को बनाते हैं, आपकी आईलिड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो जो मसल्स हैं किसी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और वो एक साथ काम नहीं कर पाते। यानी आपने जब देखना होता है तो आपकी दोनों आंखों के मसल जो हैं एक वक्त में काम करते हैं। इसी वजह से आप फोकस कर पाते हैं, आप किसी चीज़ की तरफ प्रॉपर देख पाते हैं। लेकिन इस मर्ज़ में क्या होता है कि आपके ये जो मसल्स हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं किसी वजह से, और नतीजे के तौर पर आप एक वक्त में एक डायरेक्शन में नहीं देख पाते हैं। तो लिहाजा जब आपके ये मसल वीक हो जाते हैं जो आपकी आई मूवमेंट को और आपकी आईलिड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो नतीजे में फिर ये मसला हमारे सामने आता है। अगर दिमाग को किसी वजह से चोट लग जाए, गिरने से या कोई चीज़ हिट कर गई आपके दिमाग को, तो उस सूरत में भी ये स्क्विंट का जो मसला है हमारे सामने आता है। उस सूरत में फिर हमारी फोकसिंग जो है वो नहीं हमसे हो पाती है। हमारी नर्व्स को जो सिग्नल मिलते हैं, जो आँख को सिग्नल जाने
بنے ہوتے ہیں آنکھ کے مسلس کو یا نروز نے جو سگنل لے کے آنا ہوتا ہے اس کی خرابی کی وجہ سے پھر یہ بہنگا پن جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. یہ مرض جو ہے پیدائشی بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی بچے اس مرض کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدائش کے فوراً بعد بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آنکھ کا ویژن کمزور ہے، یعنی آپ کی نظر میں خرابی پائی جا رہی ہے، آپ کی کوئی ایک نظر خراب ہے، یا آپ کے جو کسی آنکھ میں آپ کے موتیا اترا ہوا ہے، ریٹینا میں کوئی ٹیومر بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی بہنگے پن کا مرض جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. دماغ میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جیسے کہ برین میں ٹیومر بن جائے، یا ہمارے دماغ کے جو ٹیشوز ہیں ان کو کسی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی پوری نہ ہو، جیسا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں یہ مسئلہ آتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ جن کو بہت ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے ان میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ اسکوئنٹ کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. لہذا اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ بچوں میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ مسئلہ جو ہے بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے. ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے اس مسئلے کو بہترین طریقے سے کنٹرول کرتی ہے. آپ اس کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے دوا کے ساتھ آنکھوں کی ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں. آنکھوں کی مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن سے آپ کی آنکھ کے مسل جو ہیں وہ اسٹرینتھ پکڑتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، اور آپ کی اگر کسی کمزوری کی وجہ سے، کوئی نروس ویکنس کی وجہ سے یا مسکولر ویکنس کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں اسکوئنٹ کر رہی ہیں، تو آپ ایکسرسائز کے ذریعے بھی اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں. اینی ہاؤ ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنس کی طرف. تو جو ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جو اس مسئلے میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے فائزوسٹگما. یہ جو ہے خاص طور پر اس بہنگے پن میں استعمال کی جاتی ہے جس میں آپ کی نظر تیزی کے ساتھ گر رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی دور کی نظر تیزی کے ساتھ گر رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر اسکوئنٹ پایا جا رہا ہے تو پھر ہم اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں. جیبرونڈی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں کس مسئلے میں اس کو ہم استعمال کریں گے؟ جب آپ کی نزدیک کی نظر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. فائزوسٹگما میں کیا ہے؟ آپ کی دور کی نظر خراب ہو رہی ہے اور آپ کو اسکوئنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. اور جیبرونڈی میں کیا ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کی جو نظر ہے وہ قریب کی خراب ہو رہی ہے اور آپ کو اسکوئنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. اور جو جیبرونڈی ہے یہ اس اسکوئنٹ میں استعمال ہوتی ہے جو کنورجنٹ ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اندر کی طرف مڑتی ہیں یا آپ کی آنکھیں اوپر کی طرف مڑ جاتی ہیں. پھر ہماری میڈیسن ہے آنکھوں کے حوالے سے بہترین ہماری میڈیسن ہے روٹا. ہماری میڈیسن ہے خاص طور پر اگر اوور سٹریننگ کی وجہ سے آنکھوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے، بہت باریک کام کیا جائے، جیسے سلائی کڑھائی کا کام ہے یا آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اسکوئنٹ کا مسئلہ آئے تو وہاں ہم روٹا کو استعمال کرتے ہیں. اسپائجیلیا کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں اس بہنگے پن میں جہاں پر کیڑے پائے جاتے ہیں، مقد میں کیڑے پائے جاتے ہیں، پیٹ میں کیڑے پائے جاتے ہیں، تو وہاں ہم اسپائجیلیا کو استعمال کرتے ہیں. انٹرنل اسکوئنٹ اگر پایا جا رہا ہے، چاہے ایک آنکھ کا پایا جا رہا ہے چاہے دونوں آنکھوں کا پایا جا رہا ہے، یعنی آنکھیں اندر کی طرف آ رہی ہیں، یہ کنورج جس کو ہم نے ٹائپ قرار دیا اس میں، اور ساتھ میں دماغی خرابیاں بھی پائی جا رہی ہیں، تو ہم اسٹریمونیم کو استعمال کرتے ہیں. نٹرومیور ہماری بہترین میڈیسن ہے جو اسکوئنٹ میں استعمال کی جاتی ہے، اور نٹرومیور اس اسکوئنٹ میں استعمال کی جاتی ہے جہاں ہمارے وہ مسلس ویک ہو جاتے ہیں جن کا کام ہماری آنکھوں کو موو کرنا ہے، یعنی ہمارے وہ مسل جو ہماری آنکھوں کو اوپر کی طرف موو کرتے ہیں، لیفٹ رائٹ موو کرتے ہیں، دائیں بائیں یعنی کہ آگے پیچھے موو کرتے ہیں. آپ جتنی بھی اپنی آئی بال کی موومنٹ بناتے ہیں وہ اگر مسل جو ان موومنٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں اگر کمزور ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نٹرومیور کو استعمال کرتے ہیں. اور نٹرومیور کس اسکوئنٹ کی دوا ہے؟ جس میں آپ کے آئی بالز جو ہیں وہ باہر کی طرف جاتے ہیں، یہی ڈائیورج جو آپ کا اسکوئنٹ آتا ہے اس میں ہم نٹرومیور کو استعمال کرتے ہیں. پھر ہماری جو ہے ایلومن ہماری میڈیسن ہے وہ بھی
کنورج جو اسکوئنٹ آتا ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے. ایلومینا کو استعمال کیا جاتا ہے چاہے اسکوئنٹ جو ہے ایک آنکھ کا پایا جا رہا ہے یا دونوں آنکھوں کا پایا جا رہا ہے، بچوں میں پایا جا رہا ہے. خاص طور پر اس میں زیادتی دانت نکلنے کے زمانے میں ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی اس کے استعمال کرنے کی جو مین وجہ آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ریکٹس مسلز ہیں، یعنی وہ مسل جو آپ کی آنکھ کو اوپر نیچے دائیں بائیں گھمانے کا باعث بنتے ہیں، اگر ان میں ویکنس آ رہی ہے تو پھر ہم ایلومینا کو استعمال کرتے ہیں. سکوٹا کو استعمال کیا جاتا ہے اگر دماغ میں کوئی چوٹ لگ گئی، آپ گر گئے یا دماغ کسی چیز کے ساتھ ہٹ کر گیا تو وہاں ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں. سنا کے استعمال کرنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ اگر پیٹ میں یا مقد میں کیڑے پائے جاتے ہیں ساتھ میں تو وہاں ہم سنا کو استعمال کرتے ہیں. سائکلامن کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں جہاں مینسز کی irregularities پائی جاتی ہیں. اب دیکھیے یہ جو مینسز کی irregularities آئیں گی تو ظاہر ہے یہ بالغ بچیوں میں ہی آئے گی. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ اسکوئنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کسی عمر میں بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر کنورجنٹ اسکوئنٹ پایا جاتا ہے یعنی آئی بالز انورڈ موو کرتے ہیں، ناک کی طرف موو کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم جو ہیں سائکلامن کو استعمال کرتے ہیں. ہماری ایک بہترین میڈیسن ہے جو اسکوئنٹ کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، جو نروس سسٹم کی ویکنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو دماغ کی کمزوریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو مسلز کی ویکنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور وہ جو ہماری میڈیسن ہے وہ جلسیمیم ہے. آپ نے اسکوئنٹ کا جب کیس حل کرنا ہے یا ڈیل کرنا ہے تو آپ نے جلسیمیم کو نہیں بھولنا. یہ بھی اس اسکوئنٹ میں استعمال ہوتی ہے جس میں جو پیشنٹ کی آئی بولز ہیں وہ آؤٹ ورڈ ٹرن کر جاتے ہیں یا انٹرنل اسکوئنٹ ہو جاتا ہے. یعنی اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہے کہ آپ کا انٹرنل اسکوئنٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ایکسٹرنل اسکوئنٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈائیورج کنڈیشن بھی آ سکتی ہے اور کنورجنٹ کنڈیشن بھی آ سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کے پاس اسکوئنٹ کے پیشنٹ آنے ہیں تو آپ نے جس میڈیسن کو لازمی کنسیڈر کرنا ہے اور استعمال کروانا ہے، صرف کنسیڈر نہیں کرنا، استعمال بھی کروانا ہے، وہ میڈیسن آپ کی جلسیمیم ہے. پھر ہائیوسائمس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے کرونک اسکوئنٹ میں. اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ارد گرد کی چیزوں کو گھورتا رہتا ہے، اسٹیئر ایٹ، آنکھیں اس کی فکس ہو جاتی ہے اور گھورتا رہتا ہے ان چیزوں کو، اور اس کے جو آئی بالز ہیں جو ہماری آئی کا آربٹ ہے اس کے اندر مسلسل موو کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جن کو ہم استعمال کرواتے ہیں. اگر ہم بایو کیمک سالٹس میں آ جائیں تو میگ فاس ہماری بہترین دوائی ہے، اور میگ فاس کے ساتھ جس دوائی کو آپ نے نہیں بھولنا ہے، خاص طور پر جب برین ڈس آرڈرز پائے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے کالیفاس کو لازمی استعمال کروانا ہے. جلسیمیم، کالیفاس، نیٹرمیور، یہ ہماری وہ میڈیسنز ہیں جن کو اس معاملے میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے. زنکم کو استعمال کروائیے. زنکم آپ کی دماغی کمزوری کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. بیلاڈونا کو استعمال کروایا جاتا ہے، اگیریکس کو استعمال کروایا جاتا ہے، سورائنم کو استعمال کروایا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم جو ہے آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے کنورج جو میڈیسن آپ کی ہیں وہ علیحدہ کر لیجئے، جو ڈائیورج میں استعمال ہوتی ہے ان کو علیحدہ کر لیجئے. ساتھ میں آپ دیکھیے کہ مسل کی ویکنس آ رہی ہے، نروز کی ویکنس آ رہی ہے تو آپ کو نیٹرمیور، روٹا، کالیفاس، آپ کو جلسیمیم، یہ وہ میڈیسن ہے جنہیں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے. تو آپ ان میڈیسن کے ساتھ اگر پیشنٹ کو آنکھوں کے حوالے سے ایکسرسائز کا بتائیں اور آپ اسے کہیں کہ وہ لازمی طور پر آنکھوں کی ایکسرسائز کرے تو بہت جلد، میں یہ نہیں کہتی کہ دنوں والی بات نہیں ہے کہ اس مسئلے کو آپ دنوں میں کنٹرول نہیں کر سکتے، اس میں پیشنٹ کو لگ کے علاج کرنا پڑے گا، لیکن بہت جلد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب معاملہ اس حد تک آیا ہو کہ آپ نے الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہے کسی چیز کی، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2-3 مہینے یا 4 مہینے میڈیسن استعمال کرنا پڑے گی. لہذا جب آپ ریگولر میڈیسن استعمال کریں گے تو بہت جلد آپ کا یہ مسئلہ جو ہے قابو میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے بہنگے پن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ اس چیز کے اوپر
पर कवर पा जाएंगे। यहाँ मैं ये बता दूँ कि अगर स्क्विंट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन डिसऑर्डर्स हों तो हम मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं, तो अगर स्क्विंट के साथ मेनिंजाइटिस पाया जा रहा है तो आपने वहाँ पर ट्यूबरकुलाइनम को नहीं भूलना है। तो याद रखिए, स्क्विंट कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हम डील ना कर सके, लेकिन थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा पेशेंट को कि वो बाकायदगी के साथ दवा का इस्तेमाल करे, आँखों की एक्सरसाइज करे, और इंशाल्लाह परवरदिगार ज़रूर हमारी यानी कि डॉक्टर्स की और पेशेंट की मदद करेंगे। शुक्रिया।